जी, मैं फ़ैल मलिक और आप देख रहे हैं सरकार बाय फ़ैल मलिक। आज का मौजू गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो कि 15 नवंबर को होने जा रहे हैं, साथ में मुनाफिक की पहचान के हवाले से एक मौजू गर्दिश में है। और साथ ही आज जो है वो कराची में जो इंसिडेंट्स हुआ था पीडीएम के जलसे के फ़ौरन बाद, जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कमरे पर धावा बोला गया था, और उससे पहले जो कुछ हुआ था उस पर जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी के लिए प्रॉमिस किया था, उसकी एक प्रेस रिलीज आई है, क्योंकि हम उसको इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं कह सकते। तो आज के ये मौजूआत है। तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। तो वो मुनाफिक की कुछ निशानियां बयान फरमा रहे थे। जब उन्होंने उस तमाम का जिक्र किया तो मुझे ये एहसास हुआ कि बात तो बहरकैफ बरमहल है, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म को इसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं वो हमारी इस तरह की बातों को अच्छी तरीके से रिपोर्ट नहीं करते। लेकिन फिर जब इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में, जो कि एक प्रेस रिलीज की शक्ल में आई, उसको देखा तो अंदाज़ा हुआ कि ये मुनाफिक की जो निशानियां हैं या मुनाफिक की जो पहचान है, उसका जिक्र तो बाहर कैफ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बनाना रिपब्लिक से भी 2 हाथ नीचे गिर चुका है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि रसूल पाक ने ये फरमाया था, और हदीस में है, मेरे ख्याल में, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि मुनाफिक की चंद निशानियां हैं कि वो जब झूठ बोलता है, यानी जब भी बात करता है तो वो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी कर देता है, और जब उसको कोई अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करता है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब, पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि शायद इस पर पूरे उतरते हैं, लेकिन जब ये कराची का वाक़या हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये पीडीएम और सिंध की हुकूमत जो है ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये झूठ पर सब चीज़ मबनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये जब ये प्रेस रिलीज जो है जारी हुई है, उससे तो ये बात वाज़ेह होगी कि ये वाक़या हुआ था और उसमें कुछ लोग मुलव्वस थे। तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म ही चीज़ों को, यानी झूठ के एतबार में और झूठ की पैकिंग में लपेट के अवाम के सामने पेश करें, तो उसके मुनाफिक होने में तो कोई दो राह नहीं हो सकती। फिर उनके वज़ीर जो हैं वो पहले तो उस पर ढोल पीटते रहे कि इसमें जो है ये सब मिले हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर जब ये रिपोर्ट आ जाए तो वो कहें ये सिंध गवर्नमेंट की है और ये वहाँ का मामला है। तो मुनाफिकत की हद जो है वो सिर्फ एक पर नहीं है, बल्कि और बहुत सारी जगहों पर फैली हुई है। इसी मुनाफिकत में हमारे बहुत सारे किरदार, जिसमें हम पूरी सोसाइटी भी शामिल हैं, सारे के सारे ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराबी का बायस है। अब हम आगे चल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 18 और 19 अक्टूबर की शाम को कुछ गैबी कुव्वतों ने अमल करना शुरू किया, जिनको हम नहीं पहचानते हैं, लेकिन जिनको हम पहचानते हैं उनको अगवा कर लिया गया। ये आज की प्रेस रिलीज, जिसको कहा तो ये गया कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का नाम दिया गया, उसमें ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि कुछ लोगों ने ये एक्शन या ये फेल उनसे हुए हैं। अभी तक उनके चेहरे और उनके नाम जो हैं वो हमारे सामने नहीं है। अब अगर इसकी तफसील में जाया जाए तो हमें पता चलता है कि जो प्रेस रिलीज या बकौल किसी और के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि जो रेंजर हैं और आईएसआई कराची सेक्टर का जो ऑफिस है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं। और ये मुलव्वस क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, और बकाया लोग जो हैं वो शायद वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं,
تو انہوں نے جب وہ کیپٹن صفدر اور مریم نواز جو ہیں قائد اعظم کے مزار پر گئے اور وہاں پر کچھ نعرے بازی ہوئی، تو یہ لوگ جو ہے قومی محبت سے سرشار ہو گئے اور یہ توقع کر رہے تھے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ تیزی سے ایکشن کرے گی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لے گی اور ان پر مقدمات بنائے جائیں گے۔ اب ان کی حب الوطنی پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈر پریشر بھی آ گئے، کیونکہ اس انکوائری، کورٹ آف انکوائری یا پریس ریلیز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان پر بہت زیادہ جو ہے وہ پبلک پریشر تھا۔ تو یعنی پبلک پریشر کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس انسیڈنٹس پر بہت حیران تھے کہ 73 سالہ تاریخ میں تو کوئی قانون کے خلاف بات نہیں ہوئی، تو یہ کیسے ہوگی؟ تو پبلک پریشر تو ان پر ہونا تھا۔ پھر یہ رپورٹ ہی کہتی ہے جو انہوں نے پریس ریلیز کی شکل میں جاری کی ہے کہ یہ ایک وولٹائل سچویشن تھی۔ تو وولٹائل کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی جس میں خانہ جنگی کی سی صورتحال تھی، اور یہ دو ہمارے جو ہیں وہ سبارڈینیٹ آفیسز یعنی رینجر اور آئی ایس آئی کراچی سیکٹر کا ہیڈ آفس جو ہے، یہ انڈر ایکسٹریم پریشر آ گئے اور یہ چاہ رہے تھے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ تیزی سے کارروائی کرے، کیونکہ سچویشن جو ہے وہ کسی وقت بھی ملک میں آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ملک میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی تو پہلے تو کہیں اور سے موو ہوتی تھی، تو اب پریکٹیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ موو جو ہے اب اوپر وہاں سے اس آفس سے نہیں ہوگی، بلکہ اب کسی نچلے آفس سے آئندہ جو ہے وہ اس طرح کی موو ہو جائے گی۔ تو اگر آئی جی پولیس سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو اب آئی جی پولیس کو ان کے یعنی آئی ایس آئی اور رینجر کے آفیسرز کے جذبات کو فوری طور پر سمجھ جانا چاہیے تھا اور ان کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے ان لوگوں کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا اور ان پر مقدمہ چلا دینا چاہیے تھا جو وہاں قائد اعظم کے مزار پر گئے تھے۔ پھر یہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین آئی ایس آئی اینڈ رینجرز آن ون سائڈ اور کراچی پولیس یا آئی جی کراچی پولیس جو ہے دوسری سائڈ پہ، تو یہ دو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ۔ تو ایک تو اس کی بھی کریکشن کرنی ہے کہ یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے بلکہ یہ سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن تو یہ ہوتا ہے جیسے ایک پارلیمنٹ ہو گیا، پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن آ گئی اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جوڈیشری آ گئی، تو یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، باقاعدہ سب لوگ ان کے نیچے کام کرتے ہیں، تو یہ سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو اینی ویز یہ اس رپورٹ میں جو ہے مطلب چیزیں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہیں اور شاید آنے والے وقت کے لیے جو ہے وہ قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ اتنے بڑے آفس سے نہیں ہوگا، اب جو ہے وہ نیچے والے آفیسز جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کب جو ہے وہ ایکشن لینا ہے۔ تو اس طرح یہ جو رینجر تھے اور آئی ایس آئی سیکٹر آفس کراچی، انہوں نے کہا کہ پولیس تو کچھ نہیں کر رہی ہے، تو اب ہم جو ہے وہ اس میں آگے بڑھیں گے اور ہم ان کرداروں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے قانون کو لپیٹا اور اپنے ہاتھ میں لیا یا اپنی جیب میں ڈالا اور آئی جی پولیس کو انہوں نے اٹھا لیا، اٹھا کے اس کو جو ہے وہ اپنے دفتر میں اس کو بلا لیا، کیونکہ وہ خود تو نہیں آئے تھے، انہوں نے آگے لوگ بھیجے، تو وہ ان کو اٹھا کے لے آئے اور ان سے کہا جی کہ آپ نے تو قانون کے مطابق ایکٹ کرنا تھا، ہم اتنے غم و غصے سے بیٹھے ہیں کہ باہر وولٹائل سچویشن ہے، تو آپ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہمیں یہاں پر بھی صرف کراچی کے جو پولیس ہیڈ ہیں یعنی آئی جی سندھ وہ ہمیں نظر آتے ہیں، بقایا ہمیں کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا۔ پھر اٹھا کے ان کو یعنی دوسری مقام پر لے گئے، تو یہاں مقام بھی ہمیں کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ کس کے آفس میں لے کے گئے، تو کہیں بہرحال وہ لے گئے جو کہ کلیئر نہیں ہے، لیکن جس کو لے کے گئے وہ شخص کلیئر ہے کہ وہ سندھ کا آئی جی۔ پھر خفیہ ہاتھ جو ہے وہ چلنے شروع ہو گئے جب یہ ان کے دفتر میں پہنچ گئے،
تو اب ہمیں خفیہ ہاتھوں کا بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ بہت سارے تھے جو کہ ان پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے. اور پھر غیبی ہاتھ بھی جو ہے نا وہ یعنی فولاد کے پیچھے سے آ گیا، اور پھر وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو بتانے لگے کہ آپ جو ہے وہ آپریشن کیسے کر رہے ہیں، جس کی تفصیل ہمیں کہیں پر جو ہے وہ نہیں ملی. اگر کورٹ آف انکوائری ہے تو وہاں پر لوگوں کے بیان لکھے ہوتے کہ جی فلاں نے یہ بیان دیا کہ اس کو فلاں نے کمانڈ کیا، یا اس کے دل میں خود سے یہ آیا، کہیں کسی نے کچھ نہ کچھ تو بیان کیا ہوگا. لیکن ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کس نے کیا ایکشن کیا، کیا نام تھے ان کے، اور ان کو کس نے حکم دیا، کون لوگ وہاں پہنچے، اور ان کے بیانات کیا ہیں، اور کتنے لوگوں کے بیان لیے گئے. اس چیز کا ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی یہ کورٹ آف انکوائری ہو گئی ہے. کورٹ آف انکوائری بائی دا وے وہ ہوتی ہے جو کہ ود ان آرم فورسز جو ہے کہیں کسی سے مس کنڈکٹ ہو جائے تو وہ کورٹ آف انکوائری وہاں پر ہوتی ہے. تو یہ تو ود ان آرمی تو ہوا نہیں ہے، یہ تو آؤٹ سائڈ ہے، یعنی کچھ ذیلی آفیسز آف آرمی اور سندھ کی جو پولیس ہے یہ اس کے درمیان ہے، اور بیچ میں جو ہے کچھ پولیٹیکل لوگ جن کے اوپر یہ ایکٹیویٹی اور ایکشن کیا گیا، یہ ان کی ایف آئی آر بنائے گی. تو یہ آل ٹوگیدر جو ہے وہ کورٹ آف انکوائری اس پر تو نہیں بنتی ہے. اس پر بنتا تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی انکوائری کرے، کیونکہ اب یہ رپورٹ سامنے آ گئی تو اب کوئی اس سے مکر تو نہیں سکتا کہ جی یہ نہیں ہوا. اب فیڈرل گورنمنٹ کو، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کو پہلے اس انکوائری کو انیشیٹ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پولیس جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے وہ طرف سے ہوتی ہے، یعنی وہ فیڈرل گورنمنٹ کا آفس ہے، کیونکہ آئی جی جتنے ہوتے ہیں وہ ان بٹوین ڈفرینٹ پروونسز ان کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جو رینجر ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. تو انکوائری تو بنتی تھی ہوم منسٹری کی، یعنی منسٹری آف انٹیریئر، جہاں پر جو ہے نا وہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ وزیر ہیں. تو اس طرح سے انکوائری کر لیتے، لیکن وہ انکوائری تو ہوئی نہیں ہے. اب بنتا یہ ہے کہ ایٹ پریزنٹ جو ڈیمانڈ بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر انکوائری کرے اور دیکھے کہ کون سے لوگ انوالو تھے. کیونکہ پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ، وزیر اعظم صاحب، وہی منافقت والی بات کہ وہ کہتے رہے ایسا تو کچھ ہوا نہیں ہے، یہ تو ڈرامے کر رہے ہیں، یہ تو ڈھول پیٹ رہے ہیں. تو اب جب یہ سب کچھ اسٹیبلش ہو گیا تو اب تو انکوائری فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر لیول پر بنتی ہے. اور وہ ہماری ایک سپریم کورٹ میں اپلیکیشن گئی تھی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں اس سے تو کوئی یعنی پبلک انٹرسٹ جو ہے نا اس میں انوالو نہیں. تو اب وہاں پر بھی اسٹیبلش ہو گیا، تو اب وہ ان کو بھی وہ کیا ہوتا ہے جو خود سے نوٹس لے لیتے ہیں. ہاں بس وہ ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ خود سے ان کو نوٹس بھی لینا چاہیے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو وہاں سے لے لیا گیا، اٹھا لیا گیا، اور پھر اپنی من مرضی سے کام کروائے گئے. تو یہ تو ہمیں تو کوئی 5 جولائی لگتا ہے یا 12 اکتوبر لگتا ہے کہ یہ تو اس طرح کے اقدامات ہو گئے. اور اب یہ بہت ہی یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ سپر پاور اس لیے ہے کیونکہ وہ اپنے پانیوں میں اور اپنے علاقوں میں نہیں لڑتا، بلکہ دوسروں کے پانیوں میں اور دوسروں کے علاقوں میں جا کے لڑتا ہے. تو یہ بھی کچھ سپر پاور کی سی جو ہے وہ ڈیلنگ ہے کہ اب انہوں نے خود نہیں لڑنا، بلکہ انہوں نے اپنے نیچے جو سبارڈینیٹ آفیسز ہیں ان کو یوز کرنا ہے اور ان سے کام چلانا ہے. مطلب تو اس کا یہی نکلتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن ہو گیا اور ان کو لے جایا گیا اور پھر جو ہے وہ اپنی من مرضی کی ایف آئی آر بھی کرائی اور ان کو کیا گیا، تو یہ ساری جو ہے اس کے اوپر کہا کہ جی انکوائری کریں. تب انکوائری میں جو ہے وہ لوگوں سے کن سے پوچھا گیا ہمیں وہ نہیں پتا، کس نے کیا کہا وہ نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس انکوائری میں 2 لوگ ایکٹیو تھے جو پہلے بھی ایکٹیو تھے اور بعد میں بھی ایکٹیو تھے. وہ ایک تو گورنر سندھ تھے اور دوسرے جو ہے وہ ایک علی زیدی نامی فیڈرل منسٹر. یہ 2 لوگ اس میں ایکٹیو تھے. بقایا یہ 22 کروڑ تو انتظار فرما رہے تھے، یعنی پاکستانی پبلک، اور یہ پولیس فورس کے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چھٹیوں پہ چلے جانا ہے اور انہوں نے کام نہیں کرنا، یہ بھی انتظار میں تھے کہ جی انکوائری ہو رہی. ان 2 فریقوں کے علاوہ بقایا جو ہے وہ یعنی گورنمنٹ کو بھی پتا تھا، اور جو انکوائری کر رہے تھے صاحب ذرا انہیں تو انکوائری شروع ہونے سے پہلے کہیں سب کچھ معلوم تھا. پھر اس انکوائری کی ریکمنڈیشن آ گئی
ریکمنڈیشن جو ہے وہ ایسی ان نون ویلیوز پر آئی جو کہ ہمیں نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ ادھر سے اتنا اینگل کھینچ لیں, ادھر سے اتنا کھینچ لیں, اور پھر اینڈ پہ یہ کنکلوڈ کر لیں. تو پھر انہوں نے اپنی مرضی کے بتایا کہ ہمیں پریشر تھا, وولٹائل سچویشن تھی, اور بیچ میں سے جو ہے وہ ہم نے سچویشن میں سے ہم یعنی اٹھے اور ہم وہاں پر پہنچے جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا, اور ہم نے اس وولٹائل سچویشن کو آئی جی کو اٹھا کے اپنے باس کے دفتر میں لے گئے. تو یہ ہم نے سچویشن جو ہے وہ کر لی. یعنی یہ سارا کچھ یعنی غائبی ہے, ہمیں تو کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کون سی چیز کیسے ہوئی, کیونکہ وہ جب تک ان کے بیانات سامنے نہ آئے, جب تک وہ لوگ سامنے نہ آئے, جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی منسٹری آف انٹیریئر اس کی انویسٹیگیشن نہ کریں, اور جب تک ان پر مقدمہ نہ چلے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا, کون سے قانون کے تحت کیا, اور جب تک ان کو کورٹ مارشل نہ ہو, تب تک جو ہے وہ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. یہ تو بلکہ تقویت دینے والی بات ہے کہ جو 5 جولائی کو ہوا, جو 12 اکتوبر کو ہوا, اسی طرح کی جو ہے نا یہ سچویشن ہے کہ اب اس لیول پر کنٹرول کی جائے گی, آپ باز آ جاؤ. پیغام تو یہ دیا گیا. اب حتمی رپورٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سامنے آ گیا, لیکن ہم جب حتمی رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو یہ بالکل الٹی نظر آتی ہے. تو اب اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے, اور سیدھا کرنے کے لیے جب تک ملک میں قانون اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے عمران خان جیسے وزیر اعظم ہو تو یہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں, اور ملک کیسے چلتے ہیں. ہم تو بنانا ریپبلک سے بھی بہت نیچے گر چکے ہیں. اب اس کو اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر صورت اس کو اٹھایا جائے, ورنہ یہ ملک کی یگانگت کے لیے بہت ایک طرح کا ناقابل تلافی نقصان کسی سچویشن. اب اس کی ریکمنڈیشن آ گئی رپورٹ میں, اور یہ کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ باعزت طریقے سے ان کی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹایا جا رہا ہے, تاکہ ان کے خلاف جو ہے وہ مزید کوئی کارروائی دفتر میں کر لی جائے. تو اب اگر پبلک اور دوسری لوگ جو ہے وہ اس پر کمنٹ کریں گے اور پریشر ڈیولپ ہوگا تو کوئی چھوٹی موٹی کارروائی ہو جائے گی. اور اگر لوگوں نے کہا کہ واہ واہ یہ تو 73 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا اور پہلی بار یہ ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں سے ہٹایا گیا ہے, تو اگر لوگوں نے اس پر واہ واہ کرنی شروع کر دی تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ ہوتے رہیں گے, اور یہ لوگ کسی اور رسپانسبلٹی پر کہیں اور لگا دیے جائیں گے, اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ قومی جذبہ غالب آئے گا, اور یہ کہیں اور کسی کے آفس کے ڈی جی کو اٹھا لیں گے, یا کسی اور کے دفتر میں گھس جائیں گے. ڈی جی کو کیا ہے جی, پھر تو وزیر اعظم کو اس کے دفتر سے سیدھا اٹھا کے لے جائیں, کیونکہ صورتحال تو کچھ ہمیں ایسی ہی دکھائی دیتی ہے. تو اب ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو اس میں کچھ ویگ نظر آتا ہے, آپ کنونسنگ نہیں, سو واٹ. تو یہ جو ہے نا کچھ ایسا ہو گیا ہے, سم پیپل ور لائک وٹ ایور اینڈ اسٹاف اینڈ سم ادر پیپل ور, کچھ اس طرح کی گفتگو جو ہے نا, یعنی جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں رپورٹ گیون ناؤ کیپ آن اپریشیٹنگ اس فار ریسٹ آف یور لائف. تو یہ رپورٹ کا جو ہے وہ ٹوٹل لب لباب ہے. تو اب پاکستانیوں نے اس کو ریسٹ آف دیئر لائف جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا ہے, یا انہوں نے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ان کرداروں کو سامنے لایا جائے, اور کس نے یہ آرڈر دیا تھا اس کو بھی سامنے لایا جائے. اب یہ پبلک چوائس ہے, لیٹ سی. ڈبیٹ انٹرسٹنگ ہے, صورتحال ہر طرف سے انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. لیٹ سی کہ آنے والے دن ہمارے لیے مزید کیا انٹرسٹنگ سچویشن لے کر آتے ہیں. دس از فوڈ فار تھاٹ جو اس کو انالائز کیا. ملتے ہیں کسی اگلے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.